अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहती हूँ आज की क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपने फोर्थ चैप्टर का। फोर्थ चैप्टर नाम है पाकिस्तान में माशरती नज़्म व ज़ब्त, सोशल ऑर्डर इन पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसके मानी और मफ़ाहीम को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ देखेंगे माशरती नज़्म व ज़ब्त की अहमियत। ये टॉपिक और ये चैप्टर आपको मिलेगा पेज 85 और 86 पे। तो हम इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसका मफ़हूम समझ लेते हैं, इसके मानी को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो लफ्ज़ माशरती नज़्म व ज़ब्त, अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो सोशल ऑर्डर, लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका तर्जुमा करने की कोशिश की जाए तो बनेगा माशरती हुक्म, या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं माशरती तरबियत के अल्फाज में भी। तो इस लफ्ज़ को, इस इस्तिलाह को किस ज़िमन में इस्तेमाल किया जाता है, किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। माशरती नज़्म व ज़ब्त बच्चों, वो माहौल, वो फ़िज़ा जिसमें तमाम शहरियों के पास उनके बुनियादी हुकूक भी हों, उनके पास जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ भी हो और माशरे के अंदर अमन व अमान भी हो, अदल व इंसाफ़ भी तमाम शहरियों को मैसर हो। तो शहरियों के लिए ऐसा माहौल जिसमें ये सब कुछ है, ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो उनके हुकूक हैं, तो माशरती नज़्म व ज़ब्त कहलाएगा। माशरती नज़्म व ज़ब्त जो है ये माशरती तरबियत के हवाले से भी इस्तेमाल हो रहा है कि एक ट्रेनिंग हो जाती है सोसाइटी के अंदर तमाम लोगों की कि कौन कौन से उनके हुकूक हैं और कौन कौन से उनके फ़राइज़ हैं, किस तरह से उन्होंने अपने बुनियादी हुकूक जो सहूलियात की सूरत में उन्हें दिए गए हैं महफूज रखना है, या अगर सल्ब हो जाते हैं तो डिमांड करना है, और किस तरह से जब हक़ हासिल कर लिया तो बदले में जो ज़िम्मेदारियाँ आयद की जाती हैं, जो फ़राइज़ आयद किए जाते हैं, उनको किस तरह से निभाना है। इस ज़िम्मन में रियासत की क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं और आवाम की क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। माशरती नज़्म व ज़ब्त के ज़िमन में अगर हम रियासत को देखें तो रियासत जो है वो बज़रिए हुकूमत, यानी हुकूमत के ज़रिए से, हुकूमत जो है वो रियासत की मर्ज़ी और मंशा के इज़हार का ज़रिया बनती है। हुकूमत के ज़रिए से पता चलता है कि रियासत जो है वो किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है। तो रियासत बज़रिए हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदार है कि वो तमाम शहरियों को उनके बुनियादी हुकूक की फ़राहमी यकीनी बनाए, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज हों, मुल्क में अमन व अमान का माहौल यकीनी हो, और फिर अदल हो, और साथ साथ इंसाफ भी सबकी दस्तरस में हो। और माशरती नज़्म व ज़ब्त के हवाले से हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अपने फ़राइज़ पूरे करे। फिर अगर देखा जाए तो ज़माना माज़ी में जब तक नज़्म व ज़ब्त नहीं था तो रियासतें जो हैं वो आबादी का हुजूम ही कहलाई जाएंगी, एक शोर ही कहलाई जाएंगी आबादी का, क्योंकि ज़िंदगियों में नज़्म जो नहीं था, हुकूक नहीं थे, अमन नहीं था, और फिर इनकी ज़रूरत महसूस की गई और ज़िंदगियों में नज़्म व ज़ब्त पैदा किया गया, पैदा करने की कोशिश की गई। हुकूमतें ज़िम्मेदार ठहरी, अवाम हक़दार ठहरे, तो रियासतें जो है वो अवाम की मुहाफ़िज़ बन गई। फिर मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहली इस्लामी रियासत कायम की गई आज से 1400 साल कबल, वो इसकी खूबसूरत और काबिल कद्र और ज़्यादा बेहतर होगा काबिल तक़लीद मिसाल बनी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन ने भी ये ज़िम्मेदारी हसन अंदाज से निभाने की पूरी सही की, पूरी कोशिश की। खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में भी सही माशरती नज़्म व ज़ब्त की अलमबरदारी हमें नज़र आती है। फिर इस्लामी सल्तनत मज़बूत हुई, और इस्लामी सल्तनत जो है, इस्लामी रियासत जो है वो न सिर्फ़ ये कि मज़बूत हुई बल्कि वसी भी हुई। फिर वक्त, हालात और ज़रूरियात ज़माना ने कुछ इस तरह से शऊर पैदा किया, आबियारी की, कि रियासत के इख्तियारात में बेपनाह इजाफ़ा होने लगा। और वो क्यों होने लगा? माशरती नज़्म व ज़ब्त के हवाले से होने लगा। और उसमें अवाम ने अपनी फ़लाह का सोचा, रियासतों ने इस ज़िम्मेदारी को कबूल किया, तो अवाम की फ़लाह का नुक्ता नज़र
بہبود عوام کی، خوشحالی، پھر ترقی اور امن جو ہے، یہ معاشرتی نظم و ضبط کی اصلاح جو ہے وہ بنتی چلی گئی۔ تو اسلام میں تو آج سے 1400 سال قبل ہی اس کی صورت جو ہے، عملی صورت جو ہے وہ پیش کر دی تھی۔ تاہم اگر مغرب کو دیکھیں، مغربی معاشرے کو دیکھیں، مغربی ریاستوں کو دیکھیں تو 17ویں، 18ویں اور 19ویں صدی میں متعارف ہوئیں، خاص طور پر اس وقت جب فلاحی ریاست کا نظریہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے کے حالات کچھ اور ہیں۔ تو اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت موجودہ جدید جمہوری دور میں کیا ہے، کس طرح سے معاشرتی نظم و ضبط جو ہے، سوشل آرڈر جو ہے وہ اہم ہوتا چلا گیا ہے۔ تو معاشرتی نظم و ضبط سے سب سے پہلے تو ایک معیاری ریاست کا وجود جو ہے وہ ممکن ہوا، عمل میں آیا۔ معیاری ریاست ایسی جو عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرے، عوام کو زیادہ سے زیادہ حقوق دے۔ جہاں حقوق ہوں گے اسٹوڈنٹس، وہاں پہ ساتھ میں ذمہ داریاں بھی عائد کر دی جائیں گی۔ حکومتی امور میں عوام کو شامل کیا جائے، معاشرے کے اندر جتنے بھی طبقے ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت کے حوالے سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے عدل و انصاف کی فراہمی۔ تو معاشرتی نظم و ضبط سے عدل و انصاف کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ عدل اور انصاف جو ہے یہ کسی بھی ریاست کی بنیاد کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ عدل ہونا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر عدل ہوگا، انصاف ہوگا تو لوگ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ کسی فرد یا طبقے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو، اور اگر زیادتی ہو جاتی ہے، مساوی سلوک نہیں ہوتا، تو عدل اور انصاف کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے، کھلے ہوتے ہیں۔ جمہوری اقدار کا فروغ، اچھا جو معاشرتی نظم و ضبط ہے اس کے اندر جو جمہوری اقدار فروغ پاتی ہیں، جن کو فروغ ملتا ہے، ان میں آزادی ہے، مساوات ہے، رواداری، آزاد سب آزاد ہیں، مساوات سب برابر ہیں، رواداری برداشت کیا جائے۔ تو جب یہ رویہ ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر سے تشدد بھی ختم ہوگا، دہشت گردی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو تمام افراد کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے اور برابر دیے جاتے ہیں۔ اسلام میں بھی اس کا بار بار اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور مغربی معاشرہ بھی اب بنیادی حقوق کے نام پر اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل ہے کہ تمام افراد کو بلا امتیاز جو ہے وہ بنیادی حقوق دیے جائیں، ملنے چاہئیں۔ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت مضبوط معاشرتی نظم و ضبط کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی حقوق ہیں۔ اب موجودہ دور کے اندر جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ اپنے آئین میں، اپنے دستور میں ان بنیادی حقوق کو شامل کرتی ہیں، بنیادی حقوق کی فہرست آئین میں شامل کی جاتی ہے، اور پھر ساتھ میں عدلیہ کو محافظ بنا دیا جاتا ہے۔ عدلیہ با اختیار ہوتی ہے، با اختیار عدلیہ کے پاس حفاظت کے حوالے سے، حقوق کی حفاظت کے حوالے سے اختیارات موجود ہوتے ہیں۔ عدلیہ جو ہے وہ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ بنتی ہے اس وقت جب ان کے حقوق سلب ہو رہے ہوں، یا حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے ان کے بنیادی حقوق پہ ضرب پڑے، تو عدلیہ جو ہے وہ حفاظت کرے گی۔ بدعنوانی کا خاتمہ، معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت ساری برائیاں بھی پائی جاتی ہیں، جن میں اقربا پروری، رشوت اور ناجائز منافع خوری۔ اقربا پروری، اپنوں کو نوازنا، قریبی لوگوں کو نوازنا، رشتہ داروں کو نوازنا، میرٹ کا خیال نہ رکھنا، رشوت یعنی پیسے دے کے اپنا کام کروا لینا، ناجائز منافع خوری، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ تو یہ معاشرتی برائیاں ہیں، ان کا ختم کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ریاست کے پاس ایسی مشینری موجود ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، ایک لائحہ عمل طے کیا جا سکتا ہے، اور پھر جو انتظامیہ ہے، انتظامیہ کے اندر بھی اگر بدعنوان عناصر موجود ہیں تو ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان کو نکالا جانا چاہیے، اور ان کی جگہ پہ اچھے لوگ جو ہیں انتظامیہ میں شامل کیے جانے چاہیے تاکہ وہ اپنے فرائض نبھائیں، اور یہ جو معاشرتی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں یہ ختم ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد ہے خوشحال معاشرے کا قیام۔ اسٹوڈنٹس، کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ 3 شعبوں پر منحصر ہوتی ہے، ان میں ایک تجارت، دوسرا صنعت، اور تیسرا آ جاتا ہے زراعت۔ زراعت کی ترقی سے صنعت کی ترقی ہوتی ہے، اور صنعت کی ترقی سے تجارت کی ترقی ممکن ہوتی ہے۔
تو کسی بھی ملک کو اگر معاشی طور پہ مضبوط بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے، لوگوں کو خوشحال کرنا ہے، تو اس ملک کی زراعت، صنعت اور تجارت پر توجہ دینا پڑے گی اور اس کے حوالے سے اچھی پالیسیاں بنانا پڑے گی۔ معاشی طور پہ جب لوگ مضبوط ہوں گے، مستحکم ہوں گے، خوشحال ہوں گے، تو ہی وہ اپنی تعلیم اور صحت کا خیال رکھ پائیں گے، کیونکہ معاشی ترقی اور خوشحالی سے ہی تعلیم اور صحت جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو ملک کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے خوشحال بنانے کے حوالے سے بھی ریاستیں جو ہیں فی زمانہ ذمہ دار ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بہتر منصوبہ بندی، پلاننگ کرنا۔ پلاننگ کی جاتی ہے مستقبل کے حوالے سے، اور یہ منصوبہ بندی، یہ پلاننگ جو ہے وہ 1 سال کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، 1 سال کے منصوبے بھی ہو سکتے ہیں، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے 2 سالہ ترقیاتی منصوبے بھی ہو سکتے ہیں، 5 سالہ بھی ہو سکتے ہیں، 10 سالہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس موجودہ دور کے اندر جتنے بھی ملک ترقی کر رہے ہیں، جنہوں نے ترقی کی ہے، اس کے پیچھے ان کی پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی شامل ہے کہ انہوں نے کس طرح سے تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، معیشت کے لیے، زراعت کے لیے، صنعت اور تجارت کے لیے پلاننگ کی، اور ان تمام شعبوں کو جو ہے وہ بہتر بنایا۔ پلاننگ مستقبل کے لیے کریں گے، پھر اس پلاننگ پہ عمل کریں گے، تو یقیناً جو ہے وہ ترقی کے راستے کسی بھی معاشرے اور ریاست کے لیے کھل جائیں گے۔ پھر پوائنٹ نمبر 7 ہے حکومت اور عوام میں رابطہ۔ حکومت اور عوام میں اچھے معاشرتی نظم و ضبط کی بنیاد پہ قریبی روابط قائم ہوتے ہیں۔ عوام میں اور حکومت میں جتنا قریبی رابطہ ہوگا، اتنا ہی حکومت عوام کے مسائل کے بارے میں جان سکے گی۔ عوامی مسائل کو جاننے کے لیے حکومت کا عوام کے قریب ہونا بہت ضروری ہے، اور جتنا زیادہ رابطہ بڑھے گا اتنے مسائل کم ہوتے چلے جائیں گے۔ حکومت کو پتہ چلے گا کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بعض مسائل جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، نچلی سطح پہ ہی ہوتے ہیں، اگر ان کو اسی سطح پہ حل کر لیا جائے تو وہ مسائل بڑے ہونے سے یا پھیلنے سے بچ سکتے ہیں۔ عوام کی ترقی، بہبود اور خوشحالی کے لیے جو پلاننگز کی جائیں گی، جو منصوبے بنائے جائیں گے، وہ بھی اسی وقت جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتے ہیں جب عوام اور حکومت کے درمیان میں رابطہ ہوگا اور انہیں پتہ ہوگا کہ کس طرح سے کام کو آگے بڑھانا ہے، یا عوام کی ضرورت کیا ہے، اس وقت ملک اور معاشرے کی ضرورت کیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ عوام کا معیار زندگی بھی بہتر ہوگا، بلند ہوگا۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک تھا پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط۔ ہم نے پہلے دیکھا اس کا لفظی معنی، پھر ہم نے اس کے مفاہیم اور اس کی اصطلاح جو ہے وہ کس کس طرح سے کس کس ضمن میں استعمال کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت کے بارے میں پڑھا کہ موجودہ دور کے اندر ایک معیاری ریاست کے لیے، ایک ایسی ریاست جس میں عوام کی ترقی، بہبود اور خوشحالی کے لیے کام کیا جائے، معاشرتی نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے، یا کون کون سے اصول جو ہیں وہ اس معاشرے کے اندر، اس ریاست کے اندر ہونے چاہیے، کس طرح سے وہ اصول جو ہیں وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ کل انشاءاللہ پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کے حوالے سے ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے تناظر میں آزادی، انصاف اور جو حکومتی اختیارات ہیں، اختیارات کا استعمال ہے، اس حوالے سے معاشرتی نظم و ضبط کے کیا تقاضے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔